खुदावंद में सबकी सलामती चाहता हूँ। आज फिर कुछ काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और वही पाक कलाम में तशबीहात और अलकाब का नया सिलसिला पार्ट 2, माहीगीर और मछलियाँ। हिजकिय्येल 47 बाब 6 ता 12 आयत तक। फिर मुकाशवा 22 बाब 1 ता 16 आयत। माहीगीर मछलियाँ पकड़ने वाले, और माही मछली को कहते हैं गिर पकड़ने वाले। तशबीह और अलकाब और इशारे मत्ती 4 बाब आयत नंबर 18 ता 22 पढ़े। 4 माहीगीर शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह ने चुने, फिर इन्हीं को ही रसूल का लक़ब दिया। 2 सगे भाई, शमौन जो पतरस कहलाता है, दूसरा भाई याकूब, दूसरा भाई इंद्रियास, और 2 सगे भाई याकूब और यूहन्ना जब्दी के बेटे। ये माहीगीर थे, इनको आदमगीर बनाया कि अब से तुम लोगों को मेरी आसमानी बादशाही के जाल में घेर कर लाओगे। और ये कलाम पाक में है, आसमानी बादशाही का जाल। और बादशाह जिसका सही मैंने है सारे जहान का बड़ा जिंदा। और बादशाह खुदा ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। बेटे की शादी, यीशु मसीह की दूसरी आमद, बैसियत दुल्हा और बराती मत्ती 9 बाब 15 आयत। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? दुल्हा बज़ाते खुद जनाब यीशु मसीह हैं, और बराती उस वक्त उनके वफादार शागिर्द रसूल, फिर उनके वसीला से जो आसमानी बादशाही के जाल में आ रहे हैं। अगर मसीहा के आने तक जिनकी रूहें इंतकाल करके आसमान पर चली गईं, तो वो भी बराती होंगे। अगर हम ऊपर चले गए, हम भी बैसियत बराती होंगे। मसीहा अगर आप भी आ जाते हैं नीचे है, तो फिर बैसियत दुल्हन। मातम का जिक्र क्यों? क्योंकि उस ज़माना में कौम इसराइल भी और दूसरी अक़वाम भी जब रोज़े रखती तो वो मातम भी करती, लेकिन मसीहा ने मसीही रोज़े के साथ खुश रहने का कहा है, सर में राख डालने, मातम करने का नहीं कहा। दुल्हन जो मसीही के आने तक इस फ़ानी जहान में रह गए, वो दुल्हन कहलाएगी। मुकाशवा 22 बाब 16 और 17 आयत पढ़े। यानी कलीसिया को दुल्हन के साथ तशबीह दी गई है। यहाँ कलीसिया को मछलियों के साथ तशबीह दी गई। हिजकिय्येल 13 बाब 47 ता 50 आयत। वो जो पड़ा मछलियाँ, आगे अच्छी मछलियाँ रास्तबाज लोग जो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, और गंदी और बुरी मछलियाँ बुरे और गंदे घिनौने लोग, घिनौने काम करने वाले लोग जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। आए मसीहो, मेरे समेत, मेरे बाप दादा के घराने समेत हम सब अपना अपना जायज़ा लें, हम कैसी मछलियाँ हैं, रास्तबाज लोग या बदकार गुनहगार।
کیونکہ آگے لکھا ہے کہ جب کلیسیا کی چھانٹی ہوگی، خداوند یسوع نے کہا کہ بالک اچھی مچھلیوں کو تو اپنے اچھے برتن میں جمع کر لے گا اور دوسری مچھلیوں کو پھینک دے گا، جیسے راست باز کو بیڑوں کے ساتھ گیہوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور مچھلیوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی کو چھپے ہوئے خزانے کے ساتھ بھی اور عمدہ موتی کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ متی 13 باب 44 تا 46 آئے۔ 46 کا عدد آیا۔ خدا کریم نے مجھے 1946 میں پیدا کیا۔ یہاں مسیح نے واضح کیا کہ ایک شخص نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور وہ کھیت خرید لیا جہاں چھپا خزانہ تھا، اور کھیت پوری دنیا اور کلیسیا ہے۔ دوسری جگہ ایک سوداگر نے صرف ایک ہی موتی حاصل کرنے کے لیے، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اپنا سب کچھ بیچ ڈالا ایک موتی کے لیے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ دنیا کی سب سے قیمتی اشیاء یا اثاثہ خدا کی بادشاہی ہے، اور اس کے مقابلہ میں دوسری سب چیزیں ہیج ہیں۔ گیہوں ایماندار لوگ ہیں اور کڑوے دانے شریر اور گنہگار لوگ۔ ہم کیا ہیں؟ اپنے آپ کو پرکھیں۔ آمین۔ یسوع مسیح اور پاک کلام کی مزید تشبیہات، مکاشفہ 3 باب آیات نمبر 14 تا 22 پڑھیں، جو لکھا ہے، مسیح نے کہا کہ میں آمین، سچا اور برحق گواہ، یعنی خداوند یسوع مسیح خدا کی خلقت کا مبدأ یعنی ابتدا کرنے والا۔ یوحنا 1 باب 1 تا 5 آیت۔ امثال 8 باب مکمل پڑھیں، جہاں خداوند یسوع مسیح کو الہی حکمت کے طور پر ان کو القاب دیے گئے اور وہ ان القاب سے نوازے گئے۔ 1 کرنتھیوں 1 باب 18 تا 31 آیت بھی پڑھے۔ یسوع مسیح آمین۔ میرے خیال میں جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انبیاء نے مسیح کا فرمان میرے حق میں کہا، یعنی مسیح کہتے ہیں کہ جو انبیاء نے میرے حق میں کہا، اس سے پیشتر میرے خدا باپ نے میرے حق میں جو کہا، اور بعد میں نے خود جو اپنے حق میں کہا، میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ آمین کا مطلب ہی یہی ہے، مان لینا، یعنی مان لینے والا ہی ایماندار ہوتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا میں آمین۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیسے ایماندار ہیں، ہم آمین کس نظریے سے کرتے ہیں۔ بھیڑ چال، دیکھا دیکھی آمین کہتے ہیں، یا پھر یہ میرے یا ہمارے دل کی حقیقی آواز ہوتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی دعا کی جائے ہم سب آخر میں کہتے ہیں آمین۔ اس کا مطلب کہ ہم نے اس کو مان لیا۔ آگے ہے سچا اور برحق، پڑھے گنتی 23 باب 19 آیت۔ یعنی خدا سچا ہے، وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور خدا خود یسوع کے روح میں دنیا پر ظاہر ہوا، اس لیے وہ اپنے سب کاموں اور باتوں میں سچا اور برحق ہے۔ فرمان المسیح، میرا حق اور زندگی میں ہوں، یوحنا 14 باب آیت نمبر 6۔ کیونکہ یسوع المسیح روح خدا، کلام خدا، نور خدا تھے اور ابدالآباد رہیں گے،
اس لیے ان کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے افضل ہے، اور جلالی خدا نے انہیں اپنے دائیں ہاتھ بٹھایا۔ آگے ہے یسوع شفاعت کنندہ ہے، عبرانیوں 7 باب 20 تا 28 آیت۔ اب تک کہیں، اس لیے یسوع ایک ہی بہتر عہد کا ضامن ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنا ہی خون اس پاک مقام میں داخل کیا کہ میں نے بنی نوع انسان کا کفارہ دیا، اس لیے وہ سب سے بڑا سردار کاہن بھی ہوئے۔ پاک کلام یہ خاص ہتھیار، افسیوں 6 باب 10 تا 17 آیت پڑھیں۔ پاک کلام کے خاص ہتھیار سچائی، راست بازی، صلح کی خوشخبری، پختہ ایمان، نجات کا خوف، روح کی تلوار، روحانی ہتھیار اور مددگار۔ ان سب ہتھیاروں کی ہر ایماندار کو ہر میدان میں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو پہن لیں، اپنے گلے کا ہار اور اپنے سر کا سہرا بنا لیں، اور ان ہتھیاروں کو اپنے دلوں میں بھی کندہ کروا لیں۔ اچھے خادم الدین سے پاک کلام کو اپنے اندر حفظ بھی کروائیں، اس کا ذخیرہ کریں۔ دعا: اے پاک خدا، مجھ نکمے اور کمزور اور ناتواں بندے کی میں میرے باپ دادا کے گھرانے اور سب ایمانداروں سمیت مدد و رہنمائی فرمائیں، آمین ثم آمین۔ 3 شبہات و القاب، روحانی کھانا اور روحانی پانی، یوحنا 4 باب 10 تا 34 آیات تک پڑھے۔ آیت نمبر 10، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا، یعنی زندگی بخش زندہ پاک کلام۔ عزیزو، یہی سوال آج ہم میں سے ہر ایک پر یسوع المسیح کر رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، تم آج تک المسیح کو کس حد تک جانتے ہو؟ حزقیل 47 باب 1 تا 5 آیات پڑھیں۔ خداوند کی جان پہچان میں ترقی کرے اور اس کے فضل کے تخت تک ہماری رسائی ہو، آمین۔ وہ یوحنا کی انجیل مقدس 4 باب۔ روحانی کھانا، یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ عزیزو، آج یہی سوال ہم سب پر ہے کہ ہم یہ روحانی کھانا کھاتے ہیں، یعنی خدا کی پاک مرضی پوری کرتے اور پاک کلام پر عمل کرتے ہیں۔ جو مسیح نے کہا، یہ میرا روحانی کھانا ہے، میری روح کی غذا ہے، اپنے باپ کے پاک کلام پر عمل کروں، اس کی مرضی پوری کروں۔ یعقوب رسول کا خط 2 باب اور 24 آیات پڑھے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمال کے مردہ ہے۔ عمل کی جمع ہوئی عمال، ہمارے اچھے عمال ہوں۔ معافی کے ساتھ عرض ہے کہ اے مسیحو، اہل ایمان، ذرا ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں، ہمارا عمل اور ایمان کیسا ہے؟ کیا ہمارے اعمال پاک کلام کے مطابق ہیں، پاکیزہ اعمال، یا اپنی من مانی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں؟ مثلا
शराब या सिगरेट या कोई और किस्म का नशा भी करते रहें और रब भी करते रहें, तो पाक खुदा ने फरमाया है मुझे दो दिले बंदे से नफरत है। कि दिल तो एक है लेकिन उसने तकसीम कर दिया इस दिल को। मुझे भी पुकारता है, दुनियादारी में भी फंसा हुआ है, नशाबाजी करता है, बुरे लोगों की सोबत में भी जाता है, तो खुदा कहता है ऐसे बंदों से मुझे नफरत है। प्लीज़ हम सब अपने अपने अमाल दुरुस्त और पाक रखें ताकि हमारे ईमान भी ज़िंदा रहे, हमारा ईमान भी ज़िंदा रहे। फरमाने आल मसीह, तू जो कहलाता ज़िंदा है लेकिन है मुर्दा, और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। यानी गुनहगार लोग अपने गुनहगारों को दफन करते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा। जो लोग खुदा के बगैर हैं और गुनाह और बदी में ज़िंदगी गुजारते हैं, वो खुदा पाक के नज़दीक मुर्दा हैं। अजीज़ों, मेरे और मेरे बाप दादा के घराने समेत हम सब अपने आप को फिर से पाक कलाम के तराजू में तोलें, अपना अपना वज़न करें। कहीं ये हमारे ऊपर फतवा ना लग जाए कि जब तू तोला गया तो कम निकला। कलाम पाक तशबीहात कौमों को उर्दू ग्रामर के हिसाब से और मार्फत की रूह से मोनस यानी औरत की तरह बोला गया। कौमों को औरत के अलकाब से पाक कलाम में पेश किया गया है, यानी कि इनको कौमों को बहनें भी कहा गया है और पुश्तों को माँ और बेटी भी कहा गया है। अब खुदा की 7 रूहें, यशाया 11 बाब, पुर अमन बादशाही, खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही पुर अमन होगी। और यशाया 11 बाब एक तनवा याद पर गौर करें। खुदा पाक की इन रूहों को खुदा पाक से मांगे, यानी 7 रूहें जो मसीहा में थी। मसीहा ने फरमाया तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो मेरा आसमानी बाप तुम्हें मुहैया करेगा। सबसे पहले खुदावंद की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करें, दूसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी। फिर खुदा पाक से उनकी ही इलाही हिकमत मांगे जो फ्याजी से यानी कसरत से बख्शेगा, ताकि हम कलाम पाक को सही सही समझ सकें। आमीन। यशाया 50 बाब में फिर मार्फत का कलाम खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी माँ का तलाकनामा लिखकर जिसे मैंने उसे छोड़ दिया कहाँ है। यशाया 50 बाब है। माँ से मुराद यहाँ औरत ज़ात नहीं, मार्फत की बात है, बल्कि पिछली पुश्त है, यानी अबाउजदाद। वो गुनहगार बुत परस्त बाप दादा थे। तलाक शरीयत और मसीहत में जो औरत अपने शौहर को छोड़कर गैर मर्द के पास जाए तो उसे फाशा और बदकार औरत कहकर फिर उसे तलाकनामा लेकर छोड़ दिया जाता था। ये इजाज़त मिली है। लेकिन यहाँ रूहानी शौहर खुदा है। शौहर लफ्ज़ 2 अल्फाज से बना है। उर्दू ज़बान बहुत सारी ज़बानों का मजमूआ है। उर्दू ज़बान लश्कर, छावनी, खिचड़ी वगैरह वगैरह। और शो लफ्ज़ इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं दिखाना। जैसे बोलते हैं शो मी प्लीज़, मुझे ये चीज़ दिखाएं, जनाब बराए मेहरबानी है मुझे दिखाएं। दुल्हा अपनी दुल्हन यानी बीवी से कुछ भी नहीं छुपाता। शौहर यानी दूल्हा
کھلے دل سے ہر چیز اپنی بیوی کو دکھاتا ہے اور ہر ایک چیز کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح خدا پاک اور اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے کلیسیا سے کچھ بھی نہیں چھپایا، سب کچھ ہم پر ظاہر کر دیا، بلکہ اپنے قیمتی سے قیمتی خون کو بھی ہمارے لیے بہا دیا۔ پہلا پطرس پہلا باب 17-19 آیت، بیش قیمت خون۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خدا پاک نے اپنے لوگوں سے یہ شکوہ کیا تھا اور آج بھی شکوہ ہے کہ جو مجھ پاک خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے روحانی حرام کاری اور روحانی زناکاری کی۔ بات مرد کی نہیں ہے، غیر معبودوں کی۔ اس لیے میں نے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اور روحانی زناکاری، حرام کاری اور طلاق یعنی چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایسی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دور رکھیں کہ بائبل کے خدا اور بائبل کے مسیح کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ جائیں۔ مکاشفہ 2 باب آیت نمبر 10، جان دینے تک وفاداری۔ یہاں جان سے مراد جان دینے تک ہم وفادار رہیں۔ آگے ماں سے مراد جس پشت سے تم نکلے تھے، یعنی آباء و اجداد، باپ دادا، اگر وہ بت پرست تھے تو ان پر فتویٰ لگا۔ اور ہم بھی اپنا خیال کریں، دعا، اے خدا پاک ہماری عقلوں کو مزید روشن کریں اور ہمیں معرفت کی روح، الہی حکمت کی روح، خدا کی روح، اپنے خوف کی روح عطا فرمائیں، آمین۔ پردہ اور نقاب، یسایہ 25 باب 6-9 آیات۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ پہاڑ ہے کوہ سیون، یروشلم مقدس شہر، جہاں خدا کے برا یسوع المسیح کو ہم سب کی نجات، مخلصی، رہائی اور چھٹکارے کے لیے مصلوب کیا گیا تھا۔ سب قومیں یاد رہے کہ اس وقت ابھی مسیحی اور مسلم قوم نہیں تھی، صرف ایک چنی ہوئی برگزیدہ قوم اسرائیلی تھی۔ بزرگ اسرائیل، بزرگ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس وقت کی سب اقوام پر جہالت کا پردہ اور نقاب پڑا ہوا تھا، یعنی خدا سے مکمل طور پر دوری کا اور بت پرستی اور جادوگری کا، زناکاری، شبت پرستی، زر پرستی، انا پرستی وغیرہ کا نقاب لٹک رہا تھا۔ نہ نبیوں کی پہچان، نہ خدا کی آواز کی پہچان کی۔ ہر ایک بے چرواہا بھیڑوں کی مانند بھٹک رہا تھا۔ آج یہی کلام پاک کا پیغام ہم سب خدا کے ماننے والوں پر ہے کہ ہم سب ایماندار اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم بھی تو اس پردے میں اور نقاب میں تو نہیں لپٹے ہوئے۔ بے شک بائبل مقدس سے سارا پردہ ہٹا دیا ہے، سارا نقاب ہٹا دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے یہی بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی جہالت کا پردہ، بے دینی کا پردہ، خدا سے دوری کا نقاب۔ جیسے لکھا ہے، اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا۔ روح فرماتا ہے، پہلا یوحنا 2 باب 15-16 آیت،
آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی یعنی غرور، تکبر، بڑا پن، انا پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، دگا پرستی، جھوٹ پرستی، دنیا پرستی، یہ خواہشیں ہمیں مروا دے. اگر یہ خواہشیں تو انسان مردہ ہے. دعا: اے مہربان خداوند، ہمیں ان ساری برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. ہم دنیا پر اس کی ان برائیوں پر غالب آئیں. آمین. پھر مکاشفہ 2، 3، 4 ابواب پڑھیں. 6 بار غالب آنے کا ذکر ہے. پھر 6 ہی انعامات ہیں. خدا کا خیمہ، مکاشفہ کے باب میں یہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا خیمہ بھی کہا گیا اور آنسو پہنچنے والا اور دلاسا دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے. پھر دیکھیں گے یسایہ 32 باب پورا پڑھیں. صادق اور عادل بادشاہ، خود خداوند یسوع المسیح ہوں گے 1000 سالہ بادشاہی. شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے اور شہزادے خداوند یسوع مسیح کے 12 رسول ہیں جو خود خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، تم میرے ساتھ 12 تختوں پر بیٹھ کر قوم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. متی 9 باب 28ویں آیت. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم یعنی یسوع مسیح نئی پیدائش میں یعنی نئی دنیا میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھیں گے تو تم بھی میرے ساتھ 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. پھر اسی کے آگے، ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا. یہ حضور المسیح ہیں. یہ یسایہ 32 باب میں تھا. یہ حضور المسیح ہیں. سارے لقب ان کے لیے ہیں. اور چٹان جس میں سے بیابان میں پانی بھی بہہ نکلا، اور یہ چٹان المسیح تھا. پہلا کرنتھیوں 10 باب 3 اور 4 آیت. اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا اور اب بھی زندہ ہے. آمین. ہمارے ایمان کی وہ مضبوط چٹان ہیں جو پچھلے انبیاء تھے. زبور نویس بھی وہ خدا باپ کو کہتے ہیں ہماری مضبوط چٹان ہے، اور یسوع مسیح خدا سے ہی نکلے اس لیے وہ چٹان ہیں. مکاشفہ 19 باب 7 تا 9 آیات. برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کے راست بازی کے کام مراد ہیں. میرے اور میرے باپ دادا کے گھرانے سمیت ہم سب مسیحی اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ برا یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب قریب ہے، جس کو برا کی شادی کے ساتھ منسوب کیا گیا، تشبیہ دی گئی، لقب دیا گیا. یسوع مسیح کا یہ لقب ہے برا. بیوی سے مراد کلیسیا ہے. ہم سب مسیحی مسیح دولہا کے آنے کے لیے کتانی لباس ہمارے راست بازی کے کام مراد ہیں. ہم راست بازی کا لباس پہنے رکھیں. ہم اپنا جائزہ لیں.
ہم کہاں تک راس باز ہیں؟ پاک کلام میں 4 چہرے، انسان کا چہرہ، بچھڑے یا بیل کا چہرہ، عقاب کا چہرہ، ببر کا چہرہ، یہ تشبیہات سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہیں، پھر ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے۔ نمبر 1، انسان کا چہرہ۔ خداوند یسوع المسیح سب سے اول انسان، یعنی انس اور انسانیت سے بھرے ہوئے، انس ہے پیار و محبت اور شفقت، جو یسوع مسیح میں یہ خوبیاں تھیں، اور وہ سب کو خوشیاں بخشنے والے، ہنسانے والے، معاف کر دینے والے، مردوں کو زندگی بخشنے والے، سب سے اچھے انسان، جنہوں نے صلیب پر کہہ دیا، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جبکہ بزرگ داؤد کئی جگہ اپنے دشمنوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہے کہ خداوند اپنا فرشتہ بھیج جن کو اجاڑتے ختم کر دے، اسی گڑھے میں گرے جو انہوں نے میرے لیے کھودا۔ لیکن مسیح کیا کہتے ہیں؟ اے باپ سب کو معاف کر دے۔ آج بھی ہماری وہ شفاعت کرتے ہیں۔ آگے دوسرا ہے بچھڑا یا بیل کا چہرہ۔ بچھڑا ہی بیل بنتا ہے، پنجابی میں وچھا کہتے ہیں۔ بچھڑا جو پورے گھر کا بوجھ اٹھاتا ہے اور پھر وقت پر قربان بھی ہو جاتا ہے۔ اب بچھڑے یا بیل سے قربانی کا برا بھی ٹھہرا۔ دیکھو یہ خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، یعنی یسوع المسیح۔ یسایہ 53 باب پڑھے اور 52 میں یہ ہے کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زیادہ خراب کر دیا گیا، اجاڑ دیا گیا، یعنی کہ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے، رومیوں نے مار مار کے یسوع مسیح کا چہرہ سجا دیا، بگاڑ دیا۔ یسایہ 52 باب، پھر اب یسایہ 53 باب مکمل پڑھیں۔ پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ لوکا 22 باب آیت نمبر 44۔ پھر وہ سخت پریشانی میں، یعنی یسوع مسیح مبتلا اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکنے لگا۔ دنیا کے سب گناہ اس بچھڑے برے پر لاد دیے گئے۔ پہلا پطرس 2 باب 24 آیت، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، قربان ہو گیا۔ اس کا مطلب انہوں نے ہمارا کفارہ دیا، اس بیل نے، اس بچڑا نے۔ تیسرا چہرہ عقاب کا۔ عقاب کی یہ صفت ہے کہ وہ طوفانوں کو چیر کر بلندیوں پر جاتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے ابلیس کے اور اپنے ہر طرح کے مخالفین کے پھیلائے ہوئے جالوں کو اور طوفانوں کو چیر کر بلندیوں پر، آسمان پر چڑھ گئے۔ عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے، او تیری جوانی نوں کردہ نیا ہے۔ آمین سب آمین۔ خداوند نے اپنے مسیح کو زور بھی دیا، اور یہی کلام آج ہم سب کے لیے ہے۔ نمبر 4، ببر کا چہرہ۔ ببر کی صفت ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، زور آور ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، نڈر ہے اور بادشاہ ہے۔ یہ سب صفات ہمارے خداوند منجی یسوع المسیح میں پائی گئیں۔ اب وہ پوری دنیا پر 1000 سالہ بادشاہی کرنے آ رہے ہیں۔ یہودا کے قبیلے کا ببر۔ مکاشفہ 5 باب 5 آیت، پھر مکاشفہ 20 باب 1 تا 7 آیت۔ آمین آمین۔ حزقیل 38 باب بھی پڑھے۔ آگے ہے ناف کی شبیہ۔ امثال 3 باب 8 آیت، بدی سے دور رہنا
ناف کی صحت ہے۔ غزل و گزرات 7 باب 2 آیت، تیری ناف گول پیالہ ہے۔ زمین کی ناف ملک کنان، حزقیل 38 باب 12 آیت، قوم اسرائیل زمین کی ناف پر بسنے والی قوم ہے۔ ناف کی صفات، ناف انسان کے پورے بدن کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ناف بگڑ جائے تو بندے کا سارا نظام ہی بگڑ جائے گا۔ جب تک ناف درست نہ کی جائے، خدا کرے کسی کی ناف خراب نہ ہو، آمین۔ ناف ہمارے پورے بدن کا مرکز ہوتی ہے۔ ناف کا روحانی پہلو، ملک کنان کو دنیا کی ناف کہا گیا ہے۔ پوری دنیا کا ملک کنان مرکز ہے، جہاں سے خدا پاک نے انبیاء کا آغاز کیا تھا۔ پیدائش 12 باب 4 اور 5 آیت، ابراہم ملک کنان میں آئے۔ پیدائش 17 باب 7-8 آیت، خدا نے ابراہم سے ملک کنان کا عہد باندھا کہ 400 سال کی غلامی کے بعد تیری نسل کو ملک کنان میں ہی بساؤں گا، اور یشوع نبی کے ذریعہ ملک کنان زمین کی ناف پر قوم اسرائیل کو بسایا۔ بزرگ ابراہم یعنی ابراہیم سے لے کر 2000 سالوں کے عرصہ میں حضرت یحییٰ یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے بزرگ تک، نبی جن کو مسیح کے آگے روحانی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ملاکی 4 باب آیت پر 5-6 پڑھیں۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، یعنی یحییٰ نبی یوحنا بپتسمہ دینے والے ایلیاہ کی روح میں ہو کر مسیح کے آگے آگے چلے گا۔ لوکا 1 باب 17 آیت، جو ماں کے بطن سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا۔ پڑھے لوکا 1 باب 39 تا 45 آیات تک۔ مقدسہ مریم کے سلام کرنے سے ہی بزرگہ الشبا روح القدس سے بھر گئی، اور یوحنا نبی بھی ماں کے پیٹ ہی میں روح القدس سے بھر گئے، اس لیے کہ مقدسہ مریم کے پاک بدن میں پاک روح تھا۔ یہی روح القدس بھی ہے اور یہی خود خدا ہے۔ ایمان 5 باب 1 تا 6 آیت پڑھیں۔ وہاں بزرگ پطرس نے کہا، حنانیہ سے تو نے روح القدس سے کیوں جھوٹ بولا؟ دوسری بار جھوٹ بولا تو کہا تو نے خدا سے کیوں جھوٹ بولا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں، تو نے خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ گویا خدا روح القدس ہے اور روح القدس ہی خدا ہے، اور خدا یسوع کے روح میں آیا، مجسم ہوا، اور ابراہم سے لے کر مسیح تک یہ سب کچھ زمین کی ناف ملک کنان میں ہوا تھا۔ ناف گول پیالہ، اس کا روحانی پہلو یہ ہے، ناف شبیہ ہے ملک کنان کی جو دنیا کا مرکز بنا۔ اسی ملک کنان میں بزرگ ابراہم یعنی ابراہیم سے لے کر بزرگ یحییٰ یوحنا بپتسمہ دینے والے، پھر روح خدا مجسم بنام یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور یہ دنیا کی ناف ملک کنان ساری دنیا کی امیدوں کا مرکز بنا، جہاں مقدس شہر یروشلم ہے، جس سرزمین میں خدا قدوس نے انبیاء وارد فرمائے، اور مقدس شہر یروشلم کم از کم 3 اقوام کے لیے نہایت ہی محترم اور مقدس شہر ہے۔ قوم اسرائیل، پھر مسیحی قوم اور مسلم قوم کے لیے
یہ مقدس شہر بڑا محترم ہے، اور تینوں اقوام میں جنگ کی اصل وجہ بھی یہی ہے، فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ گول پیالہ انبیاء کی طرف اشارہ ہے، یعنی تیری ناف گول پیالہ ہے، اے ملک کنعان تو گول پیالے کی طرح ہے۔ پیالہ کس کام آتا ہے؟ دودھ پینے کے، پانی پینے کے، مے پینے کے۔ یہ شبیہ یہاں شہد رکھنے کے، تیل رکھنے کے۔ دوسرا سلاطین 4 باب 1 تا 7 آیت پڑھیں۔ یہ سب القاب اور تشبیہات کلام پاک کی ہیں، اور سب انبیاء کے منہ سے کلام پاک ہی نکلا۔ خداوند ہمیں پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سننے والوں کو، ملک پاکستان کو، ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اس 79 سالہ بزرگ کے لیے دعا بھی کرنا۔ آمین آمین آمین۔ سب کو سلامتی ہو۔ آمین۔ پھر ملیں گے۔